अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। पाकिस्तान भारत से एशिया कप का ग्रुप मैच हार गया। हमेशा की तरह पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी और गेंदबाजों के कंधों पर कम स्कोर का पहाड़ जैसा बोझ पाकिस्तान को ले डूबा। अब पता नहीं कि अच्छा खासा खेलते खेलते पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भारत से मुकाबला करते वक्त आखिर हो क्या जाता है। इसका मतलब तो ये है कि मोहसिन नकवी की सर्जरी भी काम नहीं आई। अब जाहिर है कि चेयरमैन पीसीबी के पास करने को और बहुत से काम जो हैं, आखिर वो मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं और फिर उन्हें और भी बहुत से सियासी काम हैं जो उनको आउटसोर्स किए गए हैं। वो जाहिर है कि वो काम भी करते रहते हैं। तो फिर कहाँ से वक्त होगा उनके पास कि वो ये पीसीबी के मामलात को देखते फिरें, क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर नज़र रखें। तो जनाब ये क्रिकेट बोर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे इस वक्त ये मुल्क चल रहा है। तो फिर क्रिकेट में भारत के हाथों शिकस्त की हजीमत उठाना ही मुकद्दर है। खैर अभी एशिया कप बाकी है और क्रिकेट के मतवालों की उम्मीदें भी बाकी हैं। क्या पता कोई करामत हो जाए और पाकिस्तान आगे जाकर एशिया कप जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से बरहमन मिजाज बनिया खिलाड़ियों ने ये मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया, इस पर पीसीबी को शर्म से डूब मरना चाहिए। जनाब स्पोर्ट्स सियासत से ये बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। हाथ मिलाने से इनकार ये एक इंतहाई नीच हरकत है जो सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए की है कि देखो हमने पाकिस्तानियों की बेइज्जती की है। तो मोहसिन नकवी साहब, आप अपनी ला यानी जो मसरूफियात हैं उनसे बाहर निकलें और अब अगर पाकिस्तान फाइनल में भारत के सामने आता है ना तो मैच खेलने से साफ इनकार कर दें और इस हजीमत का बदला लें। चूँकि इतनी जिल्लत के बाद तो मैच खेलने से इनकार करना ही चाहिए और अगर पैसा इज्जत से बढ़कर है तो ये आपको मुबारक हो, चूँकि कौम का मुतालबा इज्जत का है। मोहसिन नकवी साहब, अब आप बाइकआउट को, ये मैच रेफरी को हटाने से मशरूत ना करें बल्कि बीसीसीआई की माफ़ी से मशरूत करें और जब तक वो माफ़ी ना मांगें या अपना रवैया तब्दील ना करें आप एशिया कप का बाइकआउट करें। भारत को मैच नहीं खेलना तो ना खेले, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए हमारी तरफ से, लेकिन हम अपने मुल्क की तजलील वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिम्मत है तो फिर ये मौक़िफ़ अपनाइए। बाकी आप ताकतवर हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अब ज़रा पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये करप्शन पे बहुत कम बात होती है, हालांकि दुनिया भर में ये सबसे बड़ा मसला है। चाइना समेत कई सख्त गिर ममालिक में तो करप्शन करने वाले एहलकारों को सजाए मौत तक दे दी गई है और जमहूरी ममालिक में अव्वल तो हुक्मरान, वज़रा और सरकारी एहलकार सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम लगने पर ही मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। अब दूसरी सूरत में फिर तहकीकात होती हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई करप्ट बचकर निकल जाए। पाकिस्तान में अलबत्ता करप्शन को बाकायदा सियासी तहफ़्फ़ुज़ वो हासिल होता है। अब ये सब कैसे होता है, हाँ ये तो अलग साइंस है। अब पता है ना आपको कि इस पे ज़्यादा बात करने पर फिर निज़ाम ख़तरे में पड़ जाता है, तो इस तरफ नहीं जाते। लेकिन अब पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे का एक बेहतरीन हल मिल गया है और ये हल अल्बानिया ने अपने मुल्क के लिए पेश किया है। अल्बानिया ने अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया के पहले एआई से तैयार करदा हुकूमती वज़ीर का तकर्रुर किया है, यानी कि अल्बानिया का ये एआई से बना सॉफ्ट रोबोट अल्बानिया को करप्शन फ्री बनाएगा। लेकिन इस किस्म का तजुर्बा पाकिस्तान में करना तो फिर ख्वाब ही लगता है। अब आप सोचें कि अगर मुस्लिम लीग नून की कोई करप्शन पकड़ी गई तो मियां नवाज शरीफ तो फ़ौरन फिर अपनी कुर्बानियों की दास्तानें लेकर आ जाएंगे। कभी वो 90 की दिहाई की जिलावतनी याद दिलाएंगे, कभी 2013 के वोटों का मैंडेट, फिर सिंध में तो भुट्टो साहब की कब्र से ही सियासत का इस्तेसाल शुरू हो जाएगा और भुट्टो ज़िंदा है का नारा वो करप्शन पर हावी हो जाएगा और बिलावल भुट्टो उस एआई वज़ीर के सामने अजीब अजीब शक्लें बनाकर उसका मजाक भी नहीं बना सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगर अली अमीन गंडापुर के मंसूबों पर हाथ डाला गया तो वो माइक तोड़कर ऐसी बढ़के मारेंगे कि बंदा सोचे कि भाई इस शोर से बेहतर है कि कोई कार्टून फिल्म ही देख लें। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए आखिर किस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए। अब यहाँ तो करप्शन पकड़ने वाला हर आला या तो बंद कर दिया जाता है या फिर यहाँ पे कानून में तरमीम कर दी जाती है।
نیب جیسے اداروں کے دانت اور ناخن وہ کتر دیے جاتے ہیں یا پھر اس کے کوڈز حکمران خاندانوں کے قریبی عزیزوں کو وہ تھما دیے جاتے ہیں تاکہ وقت آنے پر نتائج اپنی مرضی کے مطابق وہ نکال سکیں. اب آپ فرض کریں کہ اگر پاکستان میں بھی البانیہ کی طرز پر کوئی اے آئی وزیر بنایا جائے تو سب سے پہلے اسے جمہوری آداب سکھانے پڑیں گے. مثال کے طور پہ میاں صاحب کے کیس میں ڈیلیٹ ایویڈنس کا بٹن دبا دینا تاکہ کسی کیس میں ایئرپورٹ پر ہی ضمانت یا پھر آگے چل کر مقدمات سے بری ہونا ہو تو ذرا آسانی ہو. زرداری صاحب کے سوال پر کرپشن ڈیٹیکٹڈ کی جگہ مس انڈرسٹینڈنگ لکھ دیا جائے تاکہ اگر کل کو اومنی گروپ، بحریہ ٹاؤن یا پھر چودھری انور مجید جیسوں پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی کرے تو اے آئی وزیر اس کو سمجھائے کہ آپ سے تو غلطی ہو گئی ہے. یہ سب تو سارے شریف لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں تو یہ سافٹ اے آئی روبوٹ بھی 2 ہفتے میں سیاسی ہو جائے گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہاں کوئی اے آئی کوئی وزیر تعینات ہوا تو پھر تو پہلا سوال یہی ہوگا نا کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ کس صوبے سے ہے، پنجابی ہے یا سندھی، پختون ہے یا بلوچ، کیونکہ یہاں پر تو کام سے زیادہ شناخت دیکھی جاتی ہے. اب بہت ممکن ہے کہ سندھ اسمبلی یہ کہہ دے کہ ہمیں اپنا الگ اے آئی چاہیے جو صرف سندھ کے جو ٹینڈرز ہیں وہ دیکھے گا. پنجاب والے جواب دے کہ جی نہیں، ہمارا الگ وزیر روبوٹ بنے گا اور باقی سب کرپشن کو پھر وفاقی معاملہ سمجھیں. اور اگر کبھی غلطی سے اے آئی وزیر ایمانداری دکھانے لگے اور کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف کیس بنا دے تو یقین کریں کہ یہ سب نیب کی طرح عدلیہ سے متنازع قرار پائیں گے. جناب، ہمارے یہاں ادارے متنازع نہیں بنتے، انہیں متنازع بنا دیا جاتا ہے. باقی جو رہی صحیح کسر رہ جائے گی. اس میں اے آئی وزیر بھی میڈیا ٹاک شو میں متعصب اور جانبدار اور مخالف پارٹی کا ایجنٹ ثابت کر دیا جائے گا. اب رہی بات عوام کی، تو عوام کے لیے کرپشن وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. وہ جانتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے پر بھی وہی چہرے ان پر حکمرانی کریں گے، ان پر مسلط رہیں گے جن کے خلاف وہ خود سوشل میڈیا پہ یہ میمز بنا کر دل ہلکا کرتے ہیں. عوام کا ایک طبقہ زیادہ سے زیادہ پھر یہی کہے گا نا کہ چلو یار، اگر یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اور جناب، یہی منطق کوئی گزشتہ 50 سال سے پاکستان کو کرپشن فری ہونے نہیں دے رہی. ویسے اگر یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر ایک فائدہ تو ضرور ہوگا کہ مقبول قیادت کے جیل سے باہر آنے کا شاید چانس بن جائے، کیونکہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی یہ عدت جیسے بیہودہ مقدمات پر کسی کو جیل میں قید نہیں رکھ سکے گی. پھر توشہ خانہ سے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے جلد بازی کی بنیاد پر میرٹ پر کرنے پڑ سکتے ہیں، چونکہ اے آئی جتنا بھی سیاسی ہو جائے وہ کسی کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف چلنے والے جو مقدمات ہیں ان میں سے اکثر کو عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کاغذی کاروائیاں ہیں. کبھی ان پر تحائف بیچنے کا الزام، کبھی کسی ٹرسٹ کے نام پر زمین لینے کا، کبھی عدت جیسے یہ جو مذاق خیز مقدمات ہیں وہ. اب سوال یہ ہے نا کہ ایک ایسے لیڈر کو عوام سے کاٹنے کے لیے کیا واقعی یہ مقدمات کافی ہیں؟ اگر انصاف کا نظام ڈیجیٹل ہو گیا اور ہر فیصلے کو ایک الگوریدم سے گزارا گیا تو پھر سیاسی بنیادوں پر بننے والے بیشتر فیصلے از خود وہ کالعدم ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا نقصان وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، کیونکہ وزیر دفاع خود اپنی ہی حکومت کے انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبوں پر کرپشن کا ذکر کر چکے ہیں، جس پر ان کی یاد ہے نا کہ وزیر ریلوے حنیف عباسی سے پارلیمنٹ کے فلور پر زبردست لفظی جنگ بھی ہوئی تھی، جس کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان ثالثی کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر اے آئی تو ثالثی نہیں دیکھتا ہے نا، کیونکہ نہ وہ انسان ہے اور نہ ہی اس کے کوئی جذبات ہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سیاستدانوں کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ وعدے پورے نہ کیے تو اے آئی وزیر کے نزدیک یہ بھی کرپشن کی ہی ایک قسم ہوگی. پھر آپ یہ لاکھ سیلاب زدگان کے ساتھ تصاویر اپنی دکھاتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ وفاق اور پنجاب میں ایک اہم وعدہ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا تھا، مگر ابھی تک مقامی جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ لوکل باڈیز تو مسلم لیگ نون کی ترجیحات میں دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور انتظامی اصلاحات وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. انتخابی مہم میں وعدے کیے گئے کہ جی بجلی کے بلز جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے، اس پر کتنا عمل ہوا یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اور یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کو وائی فائی شہروں کی حیثیت دی جائے گی اور آن لائن ادائیگی کے نظام کو فروغ دیا جائے گا. پولیس فورس کو جدید
خطوط پر استوار کرنا، تو یہ وعدے ابھی تک تو مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا پتہ ہے، میں یہ مسلم لیگ نون کے یہ دعووں اور وعدوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں چونکہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی پر ووٹ لینے کا دعویٰ کرتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے لے کے مریم نواز تک سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ ملک میں کام ہوئے ہیں اور ملک نے ترقی کی ہے۔ اب جب پورے پنجاب کا بجٹ وہ صرف لاہور پہ لگایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ترقی بھی دکھائی دے گی، لیکن جب سیلاب میں جنوبی پنجاب اور لاہور میں راوی کے کنارے ڈوب جائیں گے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ تالاب بن جائیں گی تو سوالات بھی تو آپ سے ہی ہوں گے نا۔ اور اب تو وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو ایک نئی امید دلا دی ہے، جس پر میں نے ابھی اپنے جو پچھلا ولاگ تھا اس میں بات بھی کی تھی، اور اب اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ تازہ ترین اعلان میں وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی کے بلز کے حوالے سے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے اور اگست 2025 کے بلز کی وصولی سے روک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس پر IMF سے بات کریں گے، لیکن وزیر اعظم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اگر IMF نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سختی سے منع کر دیا تو پھر کیا کریں گے۔ پھر یہ جو اعلان ان کی طرف سے کیا گیا ہے، کیا اس اعلان کو وہ واپس لیں گے اور سیلاب زدگان پر جو گزرے گی اس کا پھر مداوع کون کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب آپ فکر نہ کریں، چونکہ جب تک نظام مضبوط ہے نا آپ کی، تو حکومت کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی پاکستان میں کون سی حکومت عوامی مقبولیت پر آتی ہے یا پھر غیر مقبولیت کے اوپر جاتی ہے۔ اچھا ابھی جو حالات ہیں تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ ہی 2027 بلکہ اس سے آگے بھی حکمران رہیں گے۔ بہت سے لوگ پاکستان میں بنگلہ دیش اور نیپال کی طرز کے انقلابوں کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے حالات کا پاکستان میں پیدا نہ ہونے کی وہ پھر مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ پاکستان میں اشرافیہ کا سب سے پرانا اور کامیاب ہتھ کنڈہ یہ ہے کہ عوام کو کبھی زبان، کبھی نسل، کبھی صوبے اور کبھی مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر دو، جبکہ سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش میں عوام نے ایک شناخت پر اکٹھے ہو کر انقلاب برپا کیا، اور یہاں سیاست نے اتنی ساری جو شناختیں ہیں ان کو باہم لڑوا دیا ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ اصل جو آپ کا دشمن ہے وہ کون ہے۔ کوئی مزدور اپنے حقوق مانگے تو فوراً اسے فتنہ قرار دے دو، کوئی کسان احتجاج کرے تو اسے ملک دشمن ایجنٹ بنا دو۔ نیپال میں عوام نے بادشاہت کو للکارا، لیکن پاکستان میں عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بادشاہت کے خلاف آواز اٹھانا یہ ملک دشمنی ہے۔ انقلاب تو عوامی شعور سے آتا ہے نا، لیکن یہاں پر میڈیا کو ریاستی ترجمان بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر شام آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ایک نیا جو بیانیہ ہے وہ چلایا جاتا ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، ملک وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر جو صحافی صحافت پہ اتر آئے اسے پھر آف ایئر کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے۔ ریاست نے عوام کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا تو یا تو پھر آپ پر مقدمہ ہوگا، یا آپ لاپتہ کر دیے جائیں گے، یا پھر آپ کو غدار قرار دے دیا جائے گا۔ پاکستان میں سب سے جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر تبدیلی جو ہے وہ اجازت سے ہی آتی ہے، یہاں تک کہ جلسہ کرنے سے پہلے بھی اجازت درکار ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انقلاب بھی اگر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سے مشروط ہو تو پھر کیسے برپا ہوگا؟ حکومت عوام کو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری اور ترقی کے خواب دکھاتی ہے، کبھی پھر خارجہ پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں وہ اسے گنوا کر بہلاتی ہے۔ اس امید کے دھوکے میں عوام ہر بار پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب تبدیلی آ جائے گی، لیکن اصل میں یہ وہی پرانا کھیل جاری رہتا ہے۔ تو جناب بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب کو روکنے کا مکمل بندوبست ہے، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہو، منصفانہ الیکشن نہ ہو، اور اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں وہ عروج پر ہوں، پھر یہ تجزیے دیے جاتے ہیں کہ وہاں انقلاب ایک وقت کے لیے تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ایسے جو ممالک کی مثال ہے وہ پھر پیٹرول کی طرح ہوتی ہے جس میں ذرا سی چنگاری جو ہے وہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اب یہ عرب سپرنگ ایک بڑی مثال ہے جہاں صرف تیونس میں ایک غریب ریڑھی بان کی خود سوزی نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس واقعے نے پھر تیونس، مصر، لیبیا، یمن اور شام میں کئی دہائیوں سے حکمرانی کرنے والے سخت گیر آمروں کے تختے الٹ دیے تھے، اور وہ بے یار و مددگار اپنی ہی عوام کے خوف سے روپوش ہوئے، اور پھر قسمہ پرسی کی حالت میں وفات پا گئے یا کسی ملک میں جلا وطن ہیں۔ ان تمام ممالک میں عوام کو روکنے کا
جناب مکمل بندوبست تھا. یہ پاکستان سے زیادہ سخت ریاستیں تھیں، لیکن بات وہی کی جاتی ہے نا کہ یہ ممالک جو بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف ایک چنگاری نے پھر سب کچھ جلا دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ حکومتوں کی تبدیلی کا مطلب وہ تو انقلاب نہیں ہوتا. وہاں پہ آج بھی آمریت ہے اور شاید نیپال میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، لیکن بہرحال ملک پر مسلط اشرافیہ کا قلع کما وہ ضرور ہو جاتا ہے. پھر نہ کسی وزیر اعظم کی شنگھائی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں سے ہاتھ ملاتی اور گلے ملتی ویڈیوز کام آتی ہیں، نہ ہی کسی صوبے کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کی سرگرمیوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک عوام کا غصہ ہوتا ہے اور ایک عدد ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جو حکمرانوں کو عوام کے غصے سے بچا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہے. اب اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں خیر ایسے حالات پیدا ہوں، چونکہ اس قسم کے حالات کے بعد تو پھر بھی دیکھیں نقصان تو ملک کا ہی ہوتا ہے نا. ایک اشرافیہ کے خاتمے سے پھر دوسری قسم کی جو اشرافیہ ہے وہ پھر اس کی جگہ لے لیتی ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ اپنی جانیں بھی گنوا دیتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ان تمام معاملات کا عمران خان کو ادراک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے بیٹھ کر بھی اپنی مقبولیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس نظام کا خطرہ نمبر 1 وہ عمران خان ہی ہیں. اب عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ تو قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور مسلسل نظام اور طاقتور شخصیات کو وہ ہٹ کر رہا ہے اور ان کا طریقہ کار وہ بڑا سادہ سا ہے. حکومت کا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان جب عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جاتی ہیں تو وہاں سے وہ امریکہ میں موجود جبران الیاس کو پیغام دیتی ہیں اور پھر جبران الیاس عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک عدد ٹویٹ داغ دیتے ہیں جو پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھر آگ لگا دیتا ہے اور وہ آگ مسلسل پھر کئی دن تک چلتی ہے. پھر حکومت بڑی ہی محنت سے اس آگ پر پانی ڈالتی ہے اور پھر وہ فائر فائٹنگ کرتی ہے تو پھر دوسرا ٹویٹ آ جاتا ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مین سٹریم میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کی زبانیں تو بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کیا کریں گے، تو کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا. اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سپورٹرز نے ایک بڑی یونیک قسم کی ایکٹیویٹی کا اعلان کیا ہے. اچھا پہلے میں نے جب سنا تو میں بھی اس پر حیران ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے. کوئی اس کو مذہبی ٹچ کہہ رہا ہے تو کوئی اس کو حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، لیکن میں ان دونوں باتوں سے متفق نہیں ہوں. میں اس کو نہ مذہبی ٹچ سمجھتی ہوں اور نہ ہی میرے نزدیک یہ حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ہوگا. خیر، تو پاکستان تحریک انصاف کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک مشن نور لانچ کیا ہے اور اس مشن میں 20 سپٹمبر کو رات 9 بجے پاکستان تحریک انصاف کے حامی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دیں گے. اب مجھے اس کی دلیل تو نہیں معلوم، لیکن میرے خیال سے اس ایکٹیویٹی کا مقصد اپنی قوت کا اظہار ہے. شاید طاقتور حلقوں کو یہ بتانا ہے کہ تمام تر کریک ڈاؤن کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حامی وہ متحد ہیں اور پی ٹی آئی ایک بہت بڑا سپورٹ بیس رکھتی ہے. اور حکومت کے لیے اب پھر ڈبل مشکل ہے کیونکہ اذان بہرحال ایک مذہبی چیز تو ہے، اب اس کو روکیں تو مشکل اور نہ روکیں تو مشکل. تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مشن نور میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ کب تک شعلے اگل کر نظام کو پریشان کرتا ہے اور حکومت کب تک فائر فائٹنگ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.